तूने 99 लोगों को तुमने कत्ल कर दिया और तू अल्लाह की बारगाह में तौबा करने चला है। तू अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के तलबगार को लेकर के चला है। अल्लाह तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। जो ही ये जुमला उनसे सुनते हैं वह शख्स फौरन तलवार निकालते हैं, उसको भी तन से सर को अलग कर देते हैं, गर्दन को अलग कर देते हैं। और जो 99 लोगों को उन्होंने कत्ल किया था, अब 100 मुकम्मल कर लिया, 100 पूरा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, बेशक मुश्किलों के बाद आसानियाँ हैं। बेशक मुश्किलों के बाद आसानियाँ हैं। एक दफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, बेशक मुसीबतों के बाद, मुश्किलों के बाद, परेशानियों के बाद खुशियाँ हैं, आसानियाँ हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तब अल्लाह की शिकायत करते हैं, तब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। लेकिन जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है, जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है, मुसीबत अल्लाह दूर फरमा लेता है, उस वक्त अल्लाह की तारीफ़ नहीं बोलते हैं, उस वक्त हम अल्लाह की तारीफ़ तौसीफ़ बयान नहीं करते, उस वक्त भी अल्लाह के बारे में शिकवे गिले करते रहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस हाल में भी रहो, जिस हाल में भी रहो, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली से सहाबाए किराम पूछने लगे कि ऐ अली, तेरे नज़दीक कुरान की आयतों में से सबसे बेहतरीन आयत कौन सा है? कुरान की आयतों में से सबसे बेहतरीन आयत वो कौन सी आयत है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात जहन में बैठा लीजिए कि कुरान शरीफ की जो आयतें हैं, सूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कलाम बेमिसाल है। उनकी हर सूरतें लाजवाब हैं, उनकी हर आयतें लाजवाब हैं। इसलिए कि कुरान कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जो वह किताब है जिसमें कि शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी वो शेर खुदा है, अल्लाह का शेर है। वह कहता है कि मेरे नज़दीक कुरान की आयतों में से सबसे बेहतरीन आयत अगर कोई है वो ये है। तो कौन सी आयत है? हज़रत अली फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह के जो शेर है हज़रत अली है, वह कहते हैं कि मेरी कुरान शरीफ की आयतों में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा आयत है, यानी कि अच्छा आयत है, वह ये आयत है। इसका तर्जमा ये होता है, इसका मायने ये होता है कि हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो तुमको मुसीबतें आती हैं, जो तुमको परेशानियाँ आती है, मुसीबतें आती है, वह तुम्हारे हाथों ने किए हैं, वह तुम्हारे हाथों के किए किराए का सबब है। जो तुम्हारे हाथों ने गुनाह किए हैं, तुमने गुनाह किए हैं, उसके एवज में, उसके बदले में अल्लाह ने तुमको मुसीबत अता फरमाई है। और आगे फरमाता है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, तो याफू अन कसीर, और उनमें से जो तुमने गुनाह किए हैं, उनमें से कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसको अल्लाह दरगुजर फरमा देता है, जिसको अल्लाह माफ़ फरमा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो सहाबाए किराम कहने लगे, ए अली, हम तो ये समझ रहे थे कि आप शफाअत के ताल्लुक से कोई आयत बताएंगे हमें कि ये आयत सबसे अहम है। हम ये सोच रहे थे कि नबी की शान में जो कि बेहतरीन सी बेहतरीन आयतें हैं, आप उससे बताएंगे,
لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم تک مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کرائے کا سبب ہے، اور اللہ ان میں سے بعض کو درگزر فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو وہ صحابہ کرام جب یہ بات کہہ دیتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اے پڑھنے والے، اے میرے پیارے بھائیوں، کیا تم اس آیت کو پڑھتے ہو سمجھتے نہیں؟ اس آیت کو جب پڑھتے ہو کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس میں تو ذرا غور و فکر کرو، ذرا تأمل تو کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم تک مصیبتیں پہنچتی ہے، تم تک پریشانیاں پہنچتی ہے، تو تمہارے گناہ کرنے کے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کیے ہیں اس کے ذریعے تم تک عذاب پہنچا ہے، تم تک سزا پہنچا ہے، تم تک مشکلیں پہنچا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں لیکن بعض ایسے گناہ ہیں، بعض ایسے تم نے جو جرم کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، اللہ ان میں سے درگزر فرما دیتا ہے، بعض کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات، خاص بات یہ ہے کہ اللہ جس گناہ سے درگزر فرما دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ جس گناہ کے بدلے دنیا ہی کے اندر ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، مشکلوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب ایک گناہ کا ایک سزا مل جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا سزا نہیں دیتا، پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا دوبارہ سزا نہیں ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اگر مشکلیں آتی ہے تو اس سے گھبرائے نہیں، اگر پریشانیاں آتی ہے تو اس سے آپ ڈرے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو مشکلوں سے گھیر لیا ہے، مشکلوں سے ڈھانپ لیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جو مشکلیں ہیں اس سے جنت کو ڈھانپ لیا ہے، لیکن خوشیاں، خواہشات اور یہ سب چیزیں، خواہش، خوشیاں، ان تمام چیزوں سے جہنم کو گھیر لیا ہے، جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مشکلوں جو ہوتی ہے اس سے جنت کو ڈھانپ لیا گیا۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی مشکلیں کا سامنا کرنا پڑے، تبھی آپ جنت کے راستے تک پہنچ پائیں گے، جنت کے دروازے تک آپ پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ خوشحال رہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ خوشحال رہیں، لیکن اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو فرمایا کہ خوشیوں سے، خواہشات سے اللہ نے جہنم کو گھیر لیا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بات یہ کرنے چلا ہوں کہ جس حال میں رہیے خدا کا شکر کرتے رہیے، جس حال میں رہیے اللہ کی بندگی کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، کہ اللہ کی بندگی میں لگے رہیے۔ محترم بزرگوں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ ہم نے کتنا گناہ کیا، اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے پاپ کیے، کتنے جرائم کیے، اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اگر اس کو سمجھ کے رکھیے گا، اگر آپ اس کو اگر یاد رکھیے گا، وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کہ خلیفہ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب یہ وہ ہیں جب ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا، چند لوگ ہلکا بگوش اسلام ہی لائے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عمر ابن خطاب کو جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو پھر جب نماز کو چھپ کر کے پڑھا جاتا تھا، نماز یعنی کہ جب حضرت عمر ابن خطاب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت نماز چھپ چھپ کے پڑھا جاتا تھا، لیکن جب اللہ نے اسلام کی دولت حضرت عمر کے سینے میں ڈال دی تو پھر چھپ کر کے نماز نہیں بلکہ ظاہراً نماز پڑھنے لگے، پھر کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، وہ حضرت عمر ایک مرتبہ مدینے کے گلیوں میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شرابی تھا، ایک نوجوان وہ شراب کی عادی تھا، بالکل شراب پیتا تھا۔ تو حضرت عمر کا آمنا سامنا ہو گیا، حضرت عمر کا آمنا سامنا ہو گیا، اور وہ انسان ڈرنے لگتا تھا، وہ انسان کپ کپی اس کے بدن میں طاری ہو گئی کہ آج عمر کا سامنا کرنا پڑ رہا، شراب کی بوتل ہے اور عمر سامنے کھڑا ہے، کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ شرم کے مارے بوتل کو چھپا لیتے ہیں، شرم کے مارے بوتل کو چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کے بعد دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، آج تو مجھے حضرت عمر ابن خطاب کے شرم سے مجھے بچا لے، یعنی اس کے درمیان اس کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں، آج کے بعد کبھی شراب پیوں گا بھی نہیں۔ میرے محترم اور بزرگوں اور دوستوں، جب وہ بندہ، وہ نوجوان جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر کے ڈر سے، حضرت عمر کے خوف سے جب اس نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، منہ سے نہیں کہا، منہ سے نہیں کہا، دل ہی دل میں اللہ سے لو لگا لیا کہ پروردگار عالم، اب کے بار میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، بس آج تو عمر کے سامنے سے مجھے بچا لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب حضرت عمر کہنے لگے، اے نوجوان، تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بدن، وہ انسان کا بدن، وہ نوجوان کا بدن تھر تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا ڈر کے مارے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ شرم کے مارے منہ چھپا رہا تھا، بوتل چھپا دیا۔ اس کے بعد جو ہی دھیرے دھیرے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس سرکے کا بوتل ہے، سرکے کا بوتل ہے، اور سائڈ سے نکالتے اور کہتے کہ سرکے کا بوتل ہے۔ جب حضرت عمر کے سامنے میں سرکے کا بوتل کو ظاہر کیا گیا، یعنی وہ اصل میں شراب کی بوتل تھی، وہ نوجوان کہتا ہے کہ سرکے کا بوتل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی توبہ کو قبول عطا فرما لیتا ہے، اور وہ شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دیتا ہے، کہ یہ سبحان اللہ، سرکے میں بدل دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ انسان، وہ نوجوان اگر حضرت عمر کے خوف سے، حضرت عمر کے سامنے رسوا ہونے سے جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اگر اپنی زندگی میں خوف، دل میں خوف خدا پیدا کر لیں، خوف الہی پیدا کر لیں، تو پھر ذرا بتائیے تو صحیح، کیا ہم لوگ شراب کے اڈے تک پہنچے گے؟ اگر ہمارے دل میں خوف الہی رہے گا، کیا ہم لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے؟ اگر ہمارے دل میں خوف الہی رہے گا، کیا ہم لوگ دوسرے کے بہن بیٹیوں پر نظریں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، یقیناً نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ جب بھی ہم اپنا قدم شراب کے اڈے تک بڑھائیں گے تو ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پر ہمارا رب جو کہ پالنہار ہے، ہمارا رب قدیر جو کہ خالق اور مالک ہے، رازق ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے، اس وقت دل میں خیال آئے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پر خدا ہمارا دیکھ رہا ہے، پر خدا ہمارا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم دوسرے کے بہن بیٹیوں
کے اوپر غلط نظریں ڈالیں گے، پھر دل میں خیال آئے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ پیدا ہو جائے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم تمام برائیوں سے دور ہو جائیں گے، اور جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں تو پھر اللہ اس کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ کہ یہ سبحان اللہ، اس کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، ناحق انہوں نے 99 لوگوں کی قتل کر دیا تھا۔ جب اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوا، اس کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ اب یہ سب کام چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگ جانا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ سے معافی طلبگار ہو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیتے ہیں۔ وہ شخص کسی ایک بزرگ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے پاس جب گیا کہا کہ کیا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگا، تم نے کون ایسے جرم کیے، تم نے کون ایسے گناہ کیے جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کی قتل کیا ہے، ناحق، بغیر کسی کے کچھ کیے ہوئے، میں نے اس کو 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ جملہ انہوں نے سنا، وہ ڈر گیا اور کہنے لگا، اے بدبخت انسان، تو نے 99 لوگوں کو تم نے قتل کر دیا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چلا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار کو لے کر کے چلا ہے، اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جو ہی یہ جملہ ان سے سنتے ہیں، وہ شخص فوراً تلوار نکالتے ہیں، اس کو بھی تن سے سر کو الگ کر دیتے ہیں، گردن کو الگ کر دیتے ہیں، اور جو 99 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، اب 100 مکمل کر لیا، 100 پورا کر لیا۔ پھر دوسرے کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح ہو جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، راستے میں چلتے چلتے اس کی موت ہو جاتی ہے، راستے میں چلتے چلتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں، کچھ جہنم کے فرشتے آتے ہیں، کچھ جنت کے فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد دونوں جھگڑنے لگتے ہیں، دونوں لڑنے لگتے ہیں کہ میں نے اسے لے جانا ہے جہنم کی طرف۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں نے لے جانا ہے اسے جنت کی طرف۔ آخرکار ایسا معاملہ چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کا حکم ہوا، اللہ ارشاد فرمایا کہ اب زمین کو ناپا جائے، زمین کو ناپا جائے، جہنم والے کی طرف اگر زیادہ زمین ہوگی یا جنت والے کی طرف زیادہ زمین ہو جائے گی تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف جانے دے گا، اور اگر جہنم کی طرف ہو گیا تو جہنم کے فرشتے اسے لے کر کے آئیں گے۔ آخرکار ایسا ہوا کہ زمین کو ناپا گیا، اور ناپنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کم کر دیا، یعنی کہ جہنم کی طرف جو جانے والے تھے، یعنی اس کی وجہ یہ تھی، ناپا اس لیے گیا تھا کہ جہنم کے جو فرشتے آئے تھے اور جنت کے جو فرشتے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے جہنم میں لے جانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے 100 لوگوں کی قتل کی ہے، اور جو جنت کے فرشتے تھے اس نے کہنا ہے کہ اس کو ہم کو جنت میں لے جانا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس کے راستے میں انتقال ہو گیا، تو یہ جنتی ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، یہ جہنمی ہے۔ اسی میں اللہ کا حکم ہوتا زمین کو ناپا جائے۔ تو جب زمین کو ناپا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کم کر دیا، زمین کو شارٹ کر دیا،
اور جب شارٹ کیا اور جنت کی طرف زیادہ زمین ہو گئی، یہ بات پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، توبہ نہیں بھی کرتا، اگر انتقال ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ ان کے توبہ کو قبول عطا فرما لیتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی دور مت ہونا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھو، اللہ ضرور دے گا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں کہ جب بھی اگر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں آئے تو پھر ہمیشہ اللہ کی تعریف توصیف بیان کرتے رہو، اللہ کی پاکی بولتے رہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا، تمہاری باتوں سے خوش ہو گیا، وہ نعمتیں، وہ مشکلیں، وہ چیز جو تم چاہتے ہو، وہ تمام چیزیں تم کو مل جائے گی، مشکلیں بھی دور ہو جائے گی، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو اللہ نے قرآن کی آیت میں جو 2 مرتبہ فرمایا کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں، بے شک مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں، اس پر علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر امت محمدیہ کو اگر ایک غم دے گا، ایک مصیبتیں دے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا، کہیں سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ 2 آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں جس حال میں رہیے اللہ کی تعریف توصیف بیان کر